आप शुरू कर सकती हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट क्लास में सिस्टर फरीन ने पूरा बताया था तख्ती नंबर 7 जो कि तनवीन के बारे में थी। आज तख्ती नंबर 8 है जो कि तनवीन और नून साकिन है। तनवीन आप लोगों को पता है कि दो जबर, दो पेश और दो जेर को तनवीन कहते हैं। इसी तरह से नून साकिन क्या है? नून साकिन वो नून है जिस पर जज्म हो। नून साकिन इज द लेटर नून विद सुकून, और सुकून मतलब जज्म है। तो जब भी हम तनवीन पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो चाहे हम दो जेर हो दो पेश हो, उसमें हमें याद रखना है कि एक नून साकिन है जो कि छुपा हुआ है, एक हिडन नून साकिन है। जैसे कि हम बिन लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं बा दो जेर बिन। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बा जेर प्लस नून साकिन। इसे भी हम बिन ही पढ़ेंगे। नून साकिन और तनवीन में सबसे बड़ी सेम चीज क्या है? इन दोनों की आवाजें सेम होती हैं। इसी तरह से यही कंडीशन जबर और पेश पर भी होती है। जैसे कि बा दो पेश बुन होता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बा पेश प्लस नून साकिन। इसे भी हम बुन ही पढ़ेंगे। इसी तरह से जबर के साथ सभी को पता है कि अम, जबर के साथ जैसे बन लिखना है तो हम बा अलिफ दो जबर लिखेंगे तब बन पढ़ेंगे। आमतौर पर ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा ही होता है, इसके खिलाफ भी होता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा ही लिख होता है। तो हम जैसे लिखेंगे बा अलिफ दो जबर बन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बा जबर प्लस नून साकिन। इसे भी हम बन ही पढ़ेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर नून पर जबर है, पेश है या जेर है, तो वो नून साकिन नहीं कहलाएगा। जब नून पर जज्म हो तभी उसको नून साकिन कहेंगे। इसके साथ ही एक बात ये भी याद रखनी है, जैसे कि नून पर ना जबर पेश जेर है ना जज्म है, खाली नून है वो बिल्कुल, तो उसको भी हम नून साकिन ही पढ़ेंगे और उसी की तरह ही सारे रूल्स उसके साथ अप्लाई करेंगे। नून साकिन जहाँ भी आता है या तनवीन कुरान शरीफ में जहाँ भी आती है, तो उसमें 5 रूल्स अप्लाई होते हैं: इजहार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा। कुछ लोगों ने इदगाम को 2 पार्ट्स में बांट दिया जो कि 5 हो गए हैं, और कुछ लोग 4 ही मानते हैं जो कि इदगाम को एक ही पार्ट रखते हैं। ये है हमारी नून साकिन और तनवीन। और आगे के जो रूल्स है वो इनके बाद, मतलब जब नून साकिन और तनवीन आए तो उसके हिसाब से वो रूल्स बताए जाएंगे। इसके अलावा इस लेसन में दाल का मखरज भी था। तो दाल का मखरज ये है, जब जबान की नोक आगे के हमारे जो ऊपर वाले दांत होते हैं, जिसे हम रैबिट टीथ भी कहते हैं, सनाया उलिया भी कहते हैं, उसके किनारों से, जिसे सिरे कहते हैं, सिरों से हल्की सी निकल जाए। जैसे हम बच्चों को चिढ़ाने के लिए निकालते हैं, बस बहुत थोड़ी सी निकले, ज्यादा नहीं, वो अच्छी नहीं मानी जाती है ना, उससे ठीक निकल पाता है मखरज, तो वो दाल का मखरज होता है। जैसे कि जाल, जाल, ये एक बारीक हर्फ है। हर्फ दो ही तरह से पढ़े जाते हैं, या तो बारीक होते हैं या पुर होते हैं। तो ये एक बारीक है, इससे हमें ऐसे पता करते हैं जैसे कि जैल अलिफ जबर जा, आवाज आ रही है, इसलिए ये एक बारीक हर्फ है। और पूर्ण हर्फ कैसे होते हैं? उसमें ओ आवाज आती है। अच्छा, हमें ये पता ही है कि अगर हमें किसी का किसी भी हर्फ का मखरज जानना होता है, तो हम इस लेटर को साकिन कर देते हैं और उससे पहले जबर जेर या पेश वाला अलिफ लगा देते हैं, जिससे तो आवाज जहाँ पर रुकती है वही उस लेटर का मखरज होता है। जैसे कि अग, इज, उज। तो दाल का मखरज यही हुआ, हमारी जबान का थोड़ा सा पार्ट आगे वाले दांतों से, यानी कि जिनको रैबिट टीथ या फ्रंट इंसिजर्स कहते हैं, उनसे हल्की सी निकल जाए, ये दाल का मखरज हुआ। तख्ती नंबर 8 तनवीन में बस यही था, तनवीन और नून साकिन में, जो कि बता दिया मैंने। थैंक यू।
ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بہت ہی اچھے انداز میں ساری باتوں کو کور کیا ہے، الحمدللہ، اور بہت بہت ہی اچھی یادداشت کے ساتھ میں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ سسٹر انم کے بتانے میں کوئی خاص بات رہ گئی ہے، یا پھر ان کو اس طرح نہیں بول کر بہتر اس طرح بول سکتی تھیں وہ، اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی کوئی مشورہ ہو تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات، جو فریشرز ہیں، نیو کامرز ہیں، اگر ان کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ لوگ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ ہم تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیں۔ سسٹر انو نے آج سبق نمبر 8 کی تفصیلات بتائی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو دو چیزیں برابر ہوتی ہیں، ان کی برابری ہم آواز کے حساب سے کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ریٹن فارم الگ ہوتا ہے، صرف اسپوکن فارم میں وہ دونوں ایک جیسے ساؤنڈ کے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک تنوین انہوں نے بتایا، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، دوسرا وہ نون ساکن جو زبر زیر پیش کے ساتھ لکھا ہو۔ بن لکھنا ہے، دو طریقے بتائے انہوں نے، با 2 زبر کے ساتھ لکھیں گے، اور 2 زبر کے ساتھ لکھنے میں عام طور پر الف بھی لکھا جاتا ہے، با الف 2 زبر، اور اس کو پڑھیں گے بن۔ اور اسی بن کو دوسری طرح لکھنا ہو تو با نون زبر بن، اسی طرح بن اور بن بھی۔ یہ کیوں آپ کو بتایا جا رہا ہے اس سبق میں کہ تنوین اور نون ساکن کی آوازیں برابر ہیں؟ کیونکہ آئندہ آنے والے اسباق کے جو رولز ہوں گے وہ اسی رول کے حساب سے پھر وہ آگے کئی رول ہم پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلے تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں ایک ہڈن نون ہوتا ہے، جسے ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں ان ساؤنڈ یا ساؤنڈ آف ننیشن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی ہڈن نون ہوتا ہے یا نون ساکن ہوتا ہے۔ پھر دونوں کی آوازیں برابر ہوتی ہیں۔ یہ سسٹر انم نے ہمیں سبق نمبر 8 میں بتایا۔ اس کے علاوہ دوسرا حصہ آپ کا ذال کا مخرج، مطلب کیسے صحیح انداز میں ہم حرف ذال کو ادا کریں، تو آپ نے بتایا زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے 2 دانت، جنہیں ثنایا علیہ ریبٹیٹ یا اپر فرنٹ انسیزرز کہتے ہیں، ان کا سرا ایجز، مطلب وہ کنارہ اس طرح زبان کو چھلائیں کہ زبان کی نوک یا تھوڑی سی آگے کی زبان دانتوں سے باہر ہو، اور ادائیگی میں نرمی ہو، حرف باریک ادا ہو۔ باریک ادا ہونے کے لیے باریک آواز آ مانی گئی ہے اور موٹی آواز او مانی گئی ہے۔ جیسے اگر ذال پڑھنا ہے تو ہم ذ پڑھیں گے آخر میں آ آواز کے ساتھ، اسی طرح اگر ہم اس کو ظو پڑھیں تو لیٹر توئی زوئی والا اردو والا ظو بن جاتا ہے، اور وہ ہیوی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ یہ سبق نمبر 8 میں ہم نے پڑھا۔ اگر کوئی بات کسی کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اب اگر لیسن نمبر 9 اگر کوئی کرانا چاہے، سسٹر انم اگر آپ ہی چاہ رہی ہیں یا کوئی اور بھی تو کرا سکتے ہیں۔ جی بتائیے، یا سوال ہو کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں۔ سسٹر فبیہہ، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ لیجیے پلیز۔ جی میم السلام علیکم۔ جی ابھی تک سمجھ میں آیا ہے، ابھی جی سوال نہیں ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، تو آپ لوگ پریشان مت ہوا کریے، ایسا لگتا ہوگا کہ کسی کا نام آ گیا تو آپ لوگ کو ایک پریشر آتا ہوگا، تو پلیز ڈریے مت، ہم لوگ ایز اے فیملی ہیں، اور یقیناً غلطیاں یا کچھ کوتاہیاں اگر ہوتی ہیں سیکھنے کے دور کی تو اس دور میں بھی ثواب ملتا ہے۔ جی سسٹر فرین، آپ کچھ فرما رہی ہیں؟ جی نہیں باجی، وہ میری آواز نہیں آ رہی تھی، وہ تو آن کر کے آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کا خیال رکھیے گا، آپ آن کر جی سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب لیسن نمبر 10 سسٹر انم آپ
समझाएंगी या हम दूसरा एक सबक समझा दें, बताइए। मैम जैसा आपको मुनासिब लगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, आज हम स्क्रीन पर है, क्योंकि स्क्रीन के साथ हो तो अच्छा रहेगा, इसीलिए हम थोड़ा पहले मालूम कर रहे थे ताकि हम मैनेज कर सकें उस सबक को। जो आप रिवीजन कराएं वो स्क्रीन पर भी चलता रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपसे राब्ता नहीं हो पाया, जिस वजह से हम वो मैनेज नहीं कर पाए। तो अभी जो सबक स्क्रीन पर है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, इससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, इसलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। ये भी क़लक़ला के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और बारहा आपने सुना है कि क़लक़ला लौटने वाली आवाज़ को कहते हैं। क़लक़ला का मतलब लोगों ने ज़ायद आवाज़ भी कहा है, डबल आवाज़, साउंड ऑफ इको, जर्क, वाइब्रेशन, या फिर पानी में उबलती उस हांडी की आवाज़ को भी क़लक़ला से लोगों ने मुशाबिहत दी है कि अगर अनस्टेबल पत्थरों पर रखकर पानी को गर्म किया जाए तो पानी की और बर्तन की आवाज़ जैसे टक टक करके सुनाई देती है। इस तरह की आवाज़ हरूफ क़लक़ला में सुनाई देती है करके लोगों ने बहुत सारी आवाज़ों से मुशाबिहत दी है। साउंड ऑफ शेकिंग भी, मूवमेंट साउंड भी लोगों ने कहा है। अलबत्ता इन तमाम तारीफ़ात और डेफिनेशंस के बीच में जानना ज़रूरी है कि सिर्फ 5 हरूफ कुरान मजीद के अंदर हरूफ क़लक़ला माने गए हैं, लेकिन वो भी कंडीशन के साथ। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, अगर ये 5 हरूफ एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन में है, एक जज्म के साथ अगर हैं, तो इन पर क़लक़ला साउंड ऑफ वाइब्रेशन या बाउंसिंग साउंड के साथ हमें पढ़ना होता है। इज अ बाउंसिंग साउंड और ए शेकिंग साउंड, अलग अलग लोगों ने। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो दो सूरतें होती हैं। वोकल कॉर्ड से आपका एयर ब्रीदिंग या तो फ्लो हो जाए, निकल जाए मुंह से बाहर, या ट्रैप हो जाए, बंद हो जाए। तो ईको में क्या होता है? ट्रैप हो जाती है आपकी एयर ब्रीदिंग जो है, या सांस की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो पलटकर आवाज़ सुनाई देती है। हरकत देना, झटका देना, बहुत अलग अलग तारीफ़ात हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग असातिज़ा से, लोगों से आप इसके अलग अलग नाम सुन सकती हैं। लेकिन जानते हैं कि क़लक़ला का तरीक़ा क्या है, क्यों इन 5 हरूफ में क़लक़ला है और क्यों हर 5 हरूफ का क़लक़ला क्या है, ये जानते हैं। ये जो 5 हरूफ हैं, क़ाफ़, त्वा, बा, जीम, दाल, इनका एक कलेक्शन है, जिनको या मजमुआ है। सेपरेटली इनको लेटर में आप क़ाफ़, त्वा, बा पढ़ सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव फॉर्म में अगर पढ़ना हो तो इसको पढ़ते हैं क़ुतूबु जद्दिन, क़ुतूबु जद्दिन। याद रखिए, जब आप अलग पढ़ रहे हैं या कलेक्टिवली साउंड कर रहे हैं तो हर हर्फ की अदायगी के साथ, अक्सर देखा गया लोग कुतुब जद्दिन इस तरह पढ़ देते हैं। तो क़ाफ की जो मखरज है या उसकी अदायगी है, इसका ख्याल रखते हुए त्वा की और दीगर तमाम हरूफ की क़ुतूबु जद्दिन, इस तरह। क़लक़ला कब होता है? प्लीज़ सिस्टर फरहीन, प्लीज़ माइक को अपने ऑफ कर दें या फिर आवाज़ को कंट्रोल कीजिए। क़लक़ला कब होता है? जब हरूफ पर, इन 5 हरूफ पर जज़्म आता है। सूरत देख सकती हैं आप, क़ाफ पर जज़्म, त्वा पर, बा पर, जीम पर, दाल पर। ये 12 हम पढ़ चुके हैं। और कोई भी सिफत, अट्रीब्यूट या मखरज जब आपको मालूम करना होता है, अभी सिस्टर अनूम ने बताया था कि उस लेटर को साकिन कर देना चाहिए, यानी जज्म लगा देना चाहिए, और उसके प्रीसीडिंग लेटर या उससे पहले वाला अलिफ ज़बर के साथ लगाइए, मिलाकर पढ़िए। अक़, जहाँ आवाज़ रुकती है वही उसका साउंड ऑफ क़लक़ला है, साउंड ऑफ मखरज है, या आप उस लेटर साउंड से रिलेट कर सकती हैं।
اق اط اب اج اد. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر 5 حروف کے اندر اسپاٹ آف قلقلہ جو ہے وہ الگ الگ 5 جگہوں سے ادا ہوتا ہے. قاف کا مخرج جو ہے وہاں سے قاف کا قلقلہ ہے. گرچہ سب میں آواز لوٹ کر سنائی دے رہی ہے، لیکن لوٹ کر سنائی دینے کا طریقہ جو ہے وہ سب میں الگ ہے. اس لیے اس بات کو یہاں بتایا یا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے چل کر جب آپ صفات حروف پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ قاف جو ہے کاف سے الگ ہے. مطلب دے آر بوتھ ہیو سملر ساؤنڈ، قاف اور کاف، لیکن دونوں کی ایٹریبیوٹس جو ہیں صفات بھی کو الگ ہیں. ایک کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں، ایک کو لائٹ پڑھتے ہیں، ایک میں جہر ادا کرتے ہیں، ایک میں ہمس ادا کرتے ہیں، جو انشاءاللہ آپ نیکسٹ کلاسز میں اپ کمنگ کلاسز میں پڑھیں گی. اس لیے قلقلہ آف ایوری سنگل لیٹر کو ہمیں جاننا ہوگا کہ ان کا اسپاٹ سب کا الگ الگ ہے. اب سوال ایک یہ آتا ہے کہ قلقلہ کیا ہے، یہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا. ایک سوال یہ ہے کہ قلقلہ کیوں ضروری ہے کرنا، یہ سمجھ لیتے ہیں. اسی میں نیچے ایک سلائیڈ ہے، قلقلہ کیوں ضروری ہے. یہاں پر مثال کے طور پر یہ حروف ہیں حق. یہ بتاتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے اسی طرح اس کو پڑھا ہے، اس لیے ہم قلقلہ کر رہے ہیں. یہ تو ہے تقویٰ. تقویٰ یہ ہے کہ بغیر دیکھے بغیر سمجھے اللہ کی بات کو مان لینا، اپنے ذہن دماغ عقل چلائے بغیر. اللہ ہے، ہم اس میں کوئی ذہن اپنا عقل نہیں دوڑاتے، بس ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے. اور ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. اس میں ہمیں بہت لاجکس اور بہت سارے قاعدے قوانین ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح قلقلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اسی طرح پڑھا. لیکن پھر بھی ایک انسانی تقاضا ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے تو اسے بہت ساری ریزنز معلوم کرنے ہوتے ہیں. تو بتاتے ہیں کہ اگر ایک امام نماز میں اگر حروف قلقلہ ادا کرے تو مے بی جو فرسٹ رو میں لوگ ہیں ان کو ساؤنڈ آف قاف طا با جیم دال جب وہ ساکن ہوں تو مے بی کلیئر سنائی دے، لیکن سیکنڈ تھرڈ فورتھ جیسے جیسے روز جو ہیں وہ دور ہوتی رہیں گی، اس کی جو آواز ہے یہ ایک دوسرے میں مرج ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ ریسائٹر نے قاف پڑھا یا طا پڑھا. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی اس چیز کی، اور اس کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان کے راز تو ہمیں آخرت میں بھی پتہ چلیں گے. اس لیے اس کی ڈبل ساؤنڈ کے ساتھ میں، اور اس کو اس طرح بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر احق، احب، احد، احاط، احد، مطلب ابھی جب ہم نے پڑھا تو ہم نے آرڈر کو چینج کر دیا. مطلب سب سے پہلے احق لکھا تھا، ہم نے نمبر کو چینج کر دیا، احق کے بعد احط نہیں پڑھا، احط کے بعد احب نہیں پڑھا. تو اس سے آپ کو شاید یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شاید ہم تو لائن سے ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی ان 5 حروف کو خصوصاً پڑھتے ہیں تو ان کی سب کی آوازیں ایک جیسی سنائی دیتی ہیں. ایکسپرٹس بتاتے ہیں تجوید کے، اس لیے وہاں پر قلقلہ یا بیک ساؤنڈ سے جو لوٹ کر آواز آتی ہے اس سے یہ کلیریفیکیشن ہو جاتا ہے کہ ہم نے قاف ہی پڑھا ہے یا طا ہی پڑھا ہے، اور جو ہمارے لکھنے والے فرشتے ہیں اسی کو لکھ کر چلے جاتے ہیں. حالانکہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمہ وقت ہمہ 2 فرشتے رہتے ہیں جو ہمارے گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس کو لکھتے ہیں. پھر اس کے حساب سے ہمارا نام اعمال وزنی ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اس کا ایک دوسرا بھی پہلو ہے کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، ضرورت نہیں ہے لکھنے کی، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ جانتے ہیں. اور اسی لیے جب ہم ایک فرشتوں کے سپرد کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ قلقلہ کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ تجوید کا ایک رول ہے کہ اگر کسی حرف کو کم کر دیا، بڑھا دیا، بدل دیا، زبر کو زیر کی جگہ، زیر کو زبر کی جگہ پڑھ دیا تو یہ سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کبھی کبھی بالکل معنی الٹ جاتے ہیں، اور الٹ کر خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے، اور
فرشتے تو وہی لکھتے ہیں جو ان کو سنائی دیتا ہے، تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کا حکم دیکھیں گے اگر قرآن مجید میں تو یہ 3700 ٹائمز تقریباً اس کو آپ دیکھیں گے، مطلب ایوری سنگل پیج پر 5 to 6 ٹائمز آپ قلقلہ دیکھیں گے، تو بہتر ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے۔ پھر ہم نے اسی کے کانٹیکسٹ میں سورہ فلق، سورہ لہب اور بھی دیگر صورتیں ہیں، اور اکثر صورتوں کے بیچ میں قلقلہ آیا ہے، لیکن سورہ فلق کے اندر یہ بہت رچ ہے قلقلہ کے لیے۔ ہر سنگل آیت کے آخر میں آپ قلقلہ دیکھ رہے ہیں، فلق، خلق، وقب، عقد، حسد، اور اس کی تفصیلات سورہ لہب کے اندر بھی ہے، وتب، کسب، لہب، حطب، مسد۔ قلقلہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قلقلہ جو ہے، اب وہ نیچے سارے لیٹر ٹو لیٹر قلقلہ سمجھایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قلقلہ کی دو صورتیں عام طور پر ہوتی ہیں، یہ کہ اس حرف پر آپ رک رہے ہوں، مطلب وہ اینڈنگ لیٹر ہو، جیسے کہ آپ نے فلق میں دیکھا آیت کا آخری حرف تھا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مڈ لیٹر ہو، کسی لفظ کے بیچ میں آ رہا ہو، جیسے خلقنا۔ تو ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جزم بائی ڈیفالٹ ہو، مطلب پہلے سے پیدائشی طور پر جیسے خلقنا میں جزم ہے، لیکن جب آپ صورتوں میں ابھی دیکھیں وتب میں یا ہم نے فلق میں جب دیکھا تھا تو وہاں پر زبر تھا، وتبا لکھا تھا، کسبا لکھا تھا، لہبن لکھا تھا، یہ ایک فورس سکون کے ساتھ ہے، مطلب ایٹ دا ٹائم آف سٹاپ، رکنے وقف کرنے کے ٹائم پر ہم اس کو ایک جزم فورس سکون دے رہے ہیں۔ تو بائی ڈیفالٹ ہو یا فورس سکون آئے، پہلے سے موجود ہو جزم، یا آپ کسی وجہ سے رکنے کی وجہ سے اسے جزم دے رہے ہوں، دونوں ہی حالت میں ساؤنڈ آف قلقلہ کے ساتھ ہی ادا کرنا ہوگا۔ اب قاف کا قلقلہ اگر دیکھتے ہیں تو آق، آپ کے زبان کا جو روٹ ہے وہ جنبش ہو جانا چاہیے، مطلب ایک جرکنگ، ایک وائبریشن ہونا چاہیے اچھا، اور ڈبل ساؤنڈ سنائی دینی چاہیے، آق اس طرح۔ پھر آت، آت میں یہ ایک بہت ہی تفصیل طلب ایک موضوع ہے کہ طوا اور تا اور دال، طوا اور تا مینس با کے بعد والا تا، وہ سملر ساؤنڈ ہے، بس ہیوینس اور لائٹنس کا فرق ہے کہ تا کو ہم لائٹ اور طوا کو ہیوی پڑھتے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کو دونوں کو آوازیں سیم تھی، لیکن ایک کو تا پڑھ دیا، ایک کو طوا پڑھ دیا، ہیوی اور لائٹ کر دیا، لیکن سیم اسپاٹ سے دال بھی ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی یعنی اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کی گم لائن مسوڑھے۔ اب یہ دیکھیے کتنی حیرانی کی بات ہے کہ سیم موومنٹ سے، سیم پروسیجر سے آپ طوا پڑھ رہی ہیں، تا پڑھ رہی ہیں اور دا پڑھ رہی ہیں۔ ساؤنڈ اللہ نے ہمیں کتنے سارے اختیارات دیے ہیں اور کتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے کہ وہ مختلف الفاظ کو بول کر اپنے لیے کتنی ساری چیزیں مہیا کر سکتا ہے، کتنی آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو طوا کے بارے میں ہے کہ اگر صرف طوا کی بات کریں تو سیم ساؤنڈ کا لیٹر میں بھی دوسری زبانوں کے اندر، دوسری لینگویجز کے اندر بھی ہوں، اور ان کی آوازیں کافی میچ کرتی ہوں حرف طوا سے، جو یہاں حروف قلقلہ کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کیوں ضروری ہے کہ ہم حرف طوا کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں، ہیوی ساؤنڈ سے پڑھیں اور اس کے اسی اسپاٹ سے پڑھیں؟ اگر اس کی سائنس میں بھی اگر آپ جائیں تو جس مومنٹ سے یا قرآن مجید کے پورے طوا کو، ہر لفظ کے طوا کو اگر آپ نکالیں تو وہاں کمبینیشن آف لیٹر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی زبان کو ایسی مشق دیتا ہے، ایسی ایکسرسائز دیتا ہے جس سے آپ کی زبان پر تاثیر پیدا ہوتی ہے،
آپ ایک اچھے اسپیکر بنتے ہیں، اللہ آپ کی زبان سے ان چیزوں کو دور رکھتا ہے جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ حالانکہ دعا کو اگر آپ زبان کی نوک اور گم لائن سے ادا نہ کریں اور اپر پیلٹ سے آپ ادا کریں، اوپر کے تالو سے لگا دیں تو آپ دیکھیں گے وہاں سے بھی سیم آواز ملتی جلتی، سیم تو نہیں، ملتی جلتی آواز آ سکتی ہے۔ یہاں جو ہے تو یہاں ایک مشق بھی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صرف حرف کی صورت میں بھی، ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیت ورسز پڑھ رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں یا ورڈز پڑھ رہے ہیں، ایک یہ کہ اگر سنگل لیٹر بھی اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں کئی نیکیاں مل رہی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صرف الف لام میم اگر پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو 30 کی جو ایک کاؤنٹ ہے وہ صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اتنے سے عمل پر اتنی زیادہ۔ ویسے اللہ کا کیلکولیشن جو ہے وہ بغیر حساب، مثال کے طور پر کسی نے 40 سال کی نیکیاں کی ہیں، اب اللہ اسے 400 سال کا ثواب دے رہے ہیں، تو 400 سال کے ثواب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ عمر ہی 40 سال کی ہے۔ تو اب اس میں احتمالات ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن رینکس ہائی ہو سکتے ہیں، اس سے گناہ آپ عذاب سے تو آپ بچ گئے، اب رینکس بھی ہائی کر سکتے ہیں، رینکس بھی ہائی ہو گئے، جنت الفردوس میں بھی پہنچ گئے۔ اب کیا ہے، جو ہمارے لو ونز ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں، ان کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اللہ کا جو بغیری حساب ہے وہ حروف کی صورت میں بھی پڑھنے پر ملتا ہے۔ ایک حرف کو اگر ہم عربک فارم میں پڑھتے ہیں، قرآنک فارم میں پڑھتے ہیں، اسی لیے قرآن کے اندر تجوید کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کیونکہ ان کے سنگل حروف کی بناوٹ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے، ہم آپ کو بتا دیں کہ حروف کے اندر صرف حروف کی ادائیگی میں سے اگر انسان صحیح مخرج سے ادا کرتا ہے تو ابھی انسان، مان لیجیے اس دنیا سے ہماری رخصتی ہوتی ہے، ابھی انسان قبر میں اترا بھی نہیں، اس کی قبر پہلے ہی مزین کر دی جاتی ہے، جو قرآن کو پڑھتا سیکھتا سمجھتا ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی علم ہیں، بتایا جاتا ہے قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا سیکھنا دنیا کی تمام تر علوم سے سب سے بہتر اور پسندیدہ مانا گیا ہے۔ تو یہ طوا کا مخرج ہے جو اس زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کی جڑ سے، پھر با کا مخرج اب، یہ بھی ایک جن ہے، ایک ایکسرسائز ہے جو لپس کے لیے ہے۔ اس سے بہت ساری ہماری اندرونی بہرونی جسمانی اور روحانی بیماریاں جا رہی ہیں۔ اج زبان کا بھی چوپر کا تالو، اس کا ہم مخرج پڑھ چکے ہیں، تھوڑا ٹائم کم ہے اس لیے جلدی جا رہے ہیں، ایکسپلینیشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ویسے یہ پیچھے کسی سبق میں موجود ہیں ساری باتیں۔ نئے لوگوں کی وجہ سے ہم اور رعایت کے ساتھ اس کو ریویژن کی طرف لے جا رہے ہیں اور پھر یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے سب کی۔ اگر ورڈ فارم میں پڑھیں، ابھی ہم لیٹر فارم میں دیکھ رہے تھے قلقلہ کو، ان بٹوین اگر ہو تو یقضی، یبصرون، یدخلون، لاسٹ میں ہو تو فانصب، لینفق، لم یلد ولم یولد الی الآخر۔ اس طرح اس کے علاوہ جو حروف ہیں ان پر قلقلہ نہیں ہوگا، جیسے اذکروا، اسمہ، یہاں پر دوسرے قاعدے ہوں گے جو ہم انشاءاللہ عنقریب آئندہ آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ بس اس طرح آج کا سبق یہاں پورا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے، کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار سے، یہاں ہمارا ریویژن کمپلیٹ ہوتا ہے، اگلی بار سے ہم نئے سبق کی شروعات کریں گے۔ حاضر رہیے، منڈے میں انشاءاللہ کلاس ہوگی، اور کوشش کیجیے گا کہ 4:15 پر حاضر ہو جائیں کلاس میں، لیکن پہلے یہ مشورہ ہمیں سسٹر فبیہہ اور سسٹر ہنا سے کرنا ہوگا، اگر ان کی ہاں ہوگی اس کے بعد ہم 4:15 سے کلاس کو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا جو وقت ہے وہ یہاں سے کافی الگ ہے۔ بس اگر آپ، ہماری طرف سے سبق پورا ہو گیا، آپ لوگ کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے پلیز۔ دوران کلاس آپ کا کسی کا کچھ نہیں پوچھنا اور کوئی مشورہ نہیں دینا، لیکن آفٹر کلاس گروپ پر الحمدللہ بہت سارے اچھے فیڈ بیکس آتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں اگر کلاسز بھی انٹریکٹیو ہوں جس میں آپ بھی بولیں
بار بار پوچھیں اور ہمیں روک کر بولیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹیچر بول رہے ہیں تو نہ بولیں، کیونکہ ہم لوگ فزیکلی بھی نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ بیچ میں بھی اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے فوراً روکیے، ہینڈ ریز کر دیجئے، جو بھی آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ابھی ہم کلاس میں، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. جی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی آپ پوچھیے. ہم سوچ رہے مطلب کہہ رہے تھے ہمارے لیے اردو میں کسی نے نوٹس بنائے ہو تو ہماری ہیلپ ہو جائے گی. دیکھیے ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کوئی نوٹ سے پڑھتا ہے، کوئی لیکن ہماری جو کلاس کا طریقہ ہے اس میں ہم ایک تو کلاس میں ساری چیزیں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد کلاس کی ریکارڈنگ دے دیتے ہیں. اگر کسی نے بنائے ہیں نہیں بنائے ہیں ہم نہیں معلوم، اگر ہوگا کوئی تو آپ کو انشاءاللہ کانٹیکٹ کرے گا. اگر نہیں بھی بنائے تو آپ خود بھی بنا سکتی ہیں اگر آپ کو عادت ہے تو بنانے کی. ہم انشاءاللہ آپ کو سبق کے اعتبار سے ساری چیزیں بھیج دیں گے انشاءاللہ. جی جی تو ہماری ہیلپ ہو جائے گی جی انشاءاللہ. کیونکہ جی سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے ہم لکھیں کیا کریں، تھوڑا سا مطلب آئیڈیا ہو جائے بس. نہیں، آپ سے لکھنے کے لیے کس نے بولا ہے؟ یہ آپ کا تھوڑا کہنا کہ لکھا رہتا ہے لکھنا تو تھوڑا جی جیسے تھوڑا لکھ آپ لیتے ہیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ ایک بار نہیں 4 بار دیکھ سکتی ہیں، ریکارڈڈ سیشن ہے. اور اگر آپ کو لکھنا ہے بہت اچھی بات ہے، لکھنے کی عادت تو بہت ہی اچھی ہے، قابلوں کی نشانی ہے. تو آپ ریکارڈڈ سیشنز میں جا کر لکھ سکتی ہیں، ہم آپ کو وہ دے دیں گے. رہی بات آج کے سبق کی تو اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ قلقلہ کے بارے میں یقیناً آپ پہلے بھی جانتی ہوں گی. جو بات آپ کو نئی محسوس ہوئی، اچھی لگی، کوئی بات ایسی گزری دوران کلاس؟ نہیں نہیں بہت اچھی ماشاء اللہ کلاس ہو رہی، بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن تھوڑا ہم کہہ رہے تھے اور اچھا ہو جائے گا میرا اگر ہم تھوڑا لکھ لیں گے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم آپ کو دے دیں گے. آپ ایک ایک لیسن کو سن کر پڑھ کر آپ بھی نوٹس تیار کر سکتی ہیں. اور اگر کسی سسٹر نے اس طرح پڑھائی کی ہو تو وہ بھی ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں، یا کوئی اور کسی اور سسٹر کے پاس بہتر مشورہ ہو آپ لوگ کس طرح پڑھتی ہیں سسٹر فاطمہ کو بتا سکتی ہیں. جی میں بتائیے سسٹر سسٹر انم، آپ لوگ کس طرح پڑھتی ہیں؟ فاطمہ، میں نے تھوڑے سے نوٹ بنائے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی آپ کے نمبر پر. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. انشاءاللہ. میم جی جزاک اللہ اللہ خیر. حافظ. آمین آمین. جی سسٹر فبیہ. جی میم بہت اچھی کلاس تھی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اور آپ نے جو ریزن بتایا قلقلہ کرنے کی پیچھے، جو صف والا آپ نے ریزن بتایا وہ مطلب بہت انٹرسٹنگ تھا، نہیں پتا تھا بالکل. میم ہمیں جی یہ جاننا تھا کہ میں نے سنا تھا مگر ایگزیکٹلی ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس کے قلقلہ کے لیولز بھی ہوتے ہیں نا، جیسے کہیں پہ لائٹ پڑھا جاتا ہے، کہیں پہ اس کا میڈیم ڈگری ہوتی ہے، کہیں پہ ہیوی ڈگری ہوتی ہے، ایسا ہاں بھی وہ ہوتا ہے نا بھی جیسے. جی جی لیولز آف قلقلہ ہے جو اس سبق میں بھی جی تھا، لیکن ہمیں لگا کہ بیچ میں میٹنگ اینڈ نہ ہو جائے اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. وہ اس میں سلائیڈ بھی جی موجود تھی. تو اچھا جو جی ایک سب سے کم جو قلقلہ ہے وہ درمیانی کسی حرف پر جزم آئے تب ہوتا ہے. آخری حرف پر اگر آپ رک رہے ہیں تو میڈیم قلقلہ جی ہوتا ہے، اور اسٹرانگسٹ قلقلہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے حرف پر رکیں جس پر تشدید ہو. وہ اس کبرا قلقلہ کبرا یا اسٹرانگسٹ قلقلہ کہلاتا ہے. اور اس کے آپ جی پیچھے اچھا. ایک سبق میں ہے انشاءاللہ، اگر آپ وہاں جا کر پڑھیں گی تو وہاں یہ آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی. لیسن نمبر 8 میں. آئی تھنک شاید ٹھیک ہے میم 8. انشاءاللہ ہم دیکھ لیں جی گے. جزاک اللہ خیر. میم آمین. میم ہمیں کچھ کہنا تھا. جی بیٹا دانیہ بولیے. میم آپ نے جو جب ریکارڈنگ سینڈ کی تھی نا تو اس میں لیسن 17 اور لیسن 16 ایک ہی ہو گیا ہے. وہ 17 میں قلقلہ والا لیسن تھا لیکن وہ ہے نہیں، وہ غلطی سے اس میں 16 ہی ہو گیا ہے اچھا چلیے اس کو ٹھیک کر لیں گے. ریکارڈنگ بہت بہت میں.